अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स। आइए सच्ची कहानियों के सिलसिले की एक नई कहानी सुनते हैं जिसका उन्वान है अंजाम हविस। तो आइए शुरू करते हैं। इस वक्त मैं शब्बों के साथ चौधरी बशीर गुज्जर के खेत में मौजूद था। 2 मुरब्बा अराजी पर फैला हुआ ये कमाद का खेत हमारे लिए बेहतरीन चाय पनाह थी। मेरे पीछे 4 अजला की पुलिस लगी हुई थी। मैं शब्बों के साथ पिछली रात से भाग रहा था। किसी हरामखोर गद्दार ने मेरे दुश्मनों से रकम लेकर उस वक्त मुखबिरी कर दी थी जब मैं शब्बों के साथ अभी जीप पर सवार हुआ ही था। मगर किस्मत की खराबी ये हुई कि मेरे जीप के टायर भी पंक्चर हो गए या फिर कर दिए गए थे। अब वहाँ से भागने के अलावा मेरे पास कोई चारा न था। रात की तकरीबन 1 बजे का अमल था। हर तरफ खू का आलम था, यहाँ तक कि अगर हवा से एक पत्ता भी हिलता तो इसका भी खातिर खा शोर होता। हमने सर्दी से बचने के लिए मोटे कंबलों की बुक्कल मार रखी थी। अभी हम गांव से तकरीबन 2 किलोमीटर की दूरी पर थे कि गांव की तरफ से शोर बुलंद हुआ और फायरिंग की आवाज़ें सुनाई दी। फायरिंग और ललकारों की आवाज़ों के साथ घोड़ों के हिनहिनाने की आवाज़ें भी सुनाई दे रही थीं। शोर से यूँ मालूम हो रहा था कि जैसे पूरा गांव ही मेरे ताक़ुब में उमड़ा चला रहा हो। शब्बो मेरे साथ सहमी हुई चली आ रही थी। उसने अचानक मेरा हाथ पकड़ा और इंतहाई सरासीमगी की हालत में कहा, नसरी, अब क्या होगा? वो लोग जल्दी हमारा खुरा पकड़ लेंगे और इनके पास घोड़े हैं। थोड़ी देर बाद ही वो हमारे सर पर होंगे। और ये तो तुम जानते ही हो कि ज़मान खान अपने दुश्मनों के साथ क्या सलूक करता है। तुम तो हो ही इश्तहारी। तुम्हें वो पुलिस के हवाले कर देगा और क्या पता वो तुम्हें मार कर ही पुलिस को खबर करे और मुझे कारी कर दे। नहीं शब्बो, मेरी जान, मैंने जल्दी से उसके मुंह पे अपना हाथ रख दिया। ऐसा सोचना भी मत शब्बो। इससे पहले कि कोई तुम्हारी तरफ मेली नज़र से देखे मैं इसकी आंखें निकाल दूँगा। तुमने एक मर्द का हाथ पकड़ा है, किसी ज़नख़े का नहीं। मैं इस खुदा से डर के कहता हूँ कि किसी माँ ने अभी तक कोई ऐसा बेटा पैदा नहीं किया है जो कि नसरी का रास्ता रोक सके। मगर मुझे यकीन है कि मेरा रब मेरे सिद्क़ और यकीन को देख रहा है। मुझ पर नहीं तो मेरे रब पर यकीन रखो। तुम्हारी यही बातें तो मेरा हौसला टूटने नहीं देती नुसरत। अब जो भी होगा देखा जाएगा। शब्बो ने मेरा हाथ मजबूती से थामते हुए कहा। शोर करीब से करीब तर आता जा रहा था। अब रास्ते में मौजूद डेरे वाले लोग भी जाग चुके थे और उन्होंने भी हवाई फायरिंग शुरू कर दी थी। इस वक्त हम गंदम की फसल के किनारे बने खाल में चल रहे थे। जल्द ही अगर हमें कोई सवारी ना मिलती तो हम यहाँ फंसकर रह जाते। शब्बों को तो मैं तसल्ली दे चुका था मगर हक़ाइक़ यकसर मेरे ख़िलाफ़ जा रहे थे। अचानक हमारे पीछे एक और शोर का इजाफ़ा हुआ। ये खूंखार कुत्तों का शोर था। ये इंतहाई ख़तरनाक किस्म के सुधाए हुए कुत्ते थे जो कि हमारी बू पर हमारे पीछे लपक रहे थे। इनका शोर हमारे करीब से करीब तर होता जा रहा था। आज अगर मैं अकेला होता तो मेरे लिए इन कुत्तों और कुत्ते नुमा इंसानों से निमटना इतना मुश्किल नहीं था। मगर आज मेरी एक कमज़ोरी शब्बों की सूरत में मेरे साथ थी और मैं इसे किसी भी हाल में इन भेड़ियों के दरमियान छोड़ना नहीं चाहता था। इसके लिए मुझे अगर अपनी जान भी देनी पड़ती तो मैं हंसी खुशी दे देता। कुत्ते हमारे ऐन सरों पर पहुंच चुके थे मगर इससे पहले कि वो हमला करते मुझे मजबूरन वो फैसला करना पड़ा जो मैं अभी किसी भी हाल में करना नहीं चाहता था। मैंने शब्बों को जल्दी से एक दरख्त पर चढ़ाया और कुत्तों की तरफ गन सीधी करके एक लंबा बस्ट मारा। गोलियों की तड़तड़ाहट और कुत्तों की मुहीब चीखों से फ़ज़ा गूंज उठी। मेरी इस फायरिंग से कुत्ते तो हमला करने के काबिल नहीं रहे मगर इससे एक नई मुसीबत का आगाज़ हो गया। हम हाईलाइट हो चुके थे। अचानक करीबी डेरे से हम पर फायरिंग की गई। मैंने पहचान लिया था कि ये डेरा नसीम गुल का है। अचानक मैंने एक दिलेराना फ़ैसला किया और डेरे वालों को ललकारा, मैं नसरी हूँ। मेरी और तुम्हारी कोई दुश्मनी नहीं है नसीम गुल। मेरे पीछे मेरे दुश्मन लगे हुए हैं। मेरे रास्ते से हट जाओ वरना ये दुश्मनी तुम्हें बहुत महंगी पड़ेगी। नसीम गुल एक छोटा ज़मींदार था और अमन पसंद बंदा था।
असला वगैरह उसने अपने दिफा के लिए रखा हुआ था। उसने मेरी बात सुन ली थी। उसने शायद किसी को झिड़का और इसे डेरे में वापस जाने के लिए कहा। इसके बाद डेरे से मुझ पर फायरिंग बंद हो गई। नसीम गुल ने अपनी आवाज़ हद्दुल इम्कान नीचे रखते हुए मुझसे कहा, नसरी पुत्र, मेरे बेटे से गलती हो गई, मुझे माफ़ कर देना, मगर तुम्हारे दुश्मन तो तुम्हारे सर पर पहुंच चुके हैं। ज़्यादा बातों का वक्त नहीं, सीधा डेरे पर चले आओ। मैं वादा करता हूँ कि तुम्हें यहाँ कोई कुछ नहीं कहेगा, और ज़रा जल्दी, वक्त ज़ाया मत करो। मैं आ रहा हूँ नसीम गुल, मगर मेरे साथ कोई धोखा करने की कोशिश मत करना, वरना अंजाम के तुम खुद जिम्मेदार होगे। मैंने नसीम गुल को हद्दुल इम्कान डराते हुए कहा। मैंने शब्बों को करीबी दरख्त से उतारा और उसके साथ जल्दी से डेरे की तरफ भागा, और इसी वक्त किसी ने पीछे से बस्ट मारा जो कि मेरे सर के बालों को छूता हुआ गुजर गया। मैंने शब्बों को डेरे की तरफ भगाया और ख़ुद खाल में लेटकर बस्ट मारने वाले की लोकेशन का अंदाज़ा किया। इतने में इसने एक और हमला किया। मैंने जल्द ही अपनी लोकेशन तब्दील कर ली। दूसरे ही लम्हे गोलियां तड़तड़ाती हुई एन उस जगह पे खाल की नरम ज़मीन में घुसती चली गईं जहां मैं चंद लम्हे पहले लेटा हुआ था। रात के इस वक्त जब अंधेरा खरसू फैला हुआ था, इसकी कामयाब निशानेबाजी इसके माहिर होने की गम्मास थी, मगर इसने दूसरा बस्ट मार के अपनी ज़िंदगी की मोहलत ख़त्म कर ली थी। इसकी लोकेशन वाज़ेह हो चुकी थी। ये बंदा कीकर के दरख्त पर चढ़ा हुआ था और इसीलिए वो मुझ पर कामयाब निशानेबाजी कर रहा था। मैंने इसे कोई मौका दिए बगैर इसका निशाना लेते हुए एक लंबा बस्ट दागा और दूसरे लम्हे वो महज चीखता हुआ दरख्त से नीचे आन गिरा। मैं जल्दी से डेरे की तरफ भागा। मेरे वहाँ पहुँचते ही नसीम गुल ने कहा, नसरी पुत्र, अल्लाह बख्शे तुम्हारे वालिद साहब के मुझ पर बहुत एहसान है, और अब इतना वक्त भी नहीं कि मैं तुमसे कोई तफसीली बात कर सकूं। शोर करीब आ चुका है, वो लोग जल्दी यहाँ पहुँचने वाले हैं। मेरी 125 मोटरसाइकिल बिल्कुल तैयार है, तुम जल्दी से जल्द यहाँ से निकलने की कोशिश करो। आपकी बड़ी मेहरबानी चाचा जी। खुदा ने अगर मुझे ज़िंदगी दी तो मैं आपके इस एहसान का बदला ज़रूर उतारूँगा। मैंने ममनूनियत से उसकी तरफ देखते हुए कहा। हम जल्द ही डेरे के पिछवाड़े पहुँच गए। मैंने देखा वहाँ एक लड़का मोटरसाइकिल के करीब खड़ा हमारा इंतज़ार कर रहा था। उसके हाथ में ट्रिपल राइफ़ल और एमुनेशन का एक भारी थैला भी था, जो उसने मेरे वहाँ पहुँचते ही मोटरसाइकिल के स्टैंड के साथ बांध दिया, जबकि 222 राइफ़ल मुझे थमा दी। इससे पहले कि मैं कुछ कहता, नसीम गुल ने कहा, बेटा इनकार मत करना, आगे जाने कैसे हालात हों, हो सकता है कि तुम्हें इनकी ज़रूरत पड़े, ये साथ ले लो। इस राइफ़ल का हमने लाइसेंस भी नहीं बनवाया है, लिहाजा तुम इसे बेखौफ व ख़तर इस्तेमाल कर सकते हो। मेरा बेटा भी बड़ी नहर तक तुम्हारे साथ जाएगा, वहाँ से आगे नहर के दूसरे किनारे के गांव में अपने दोस्त के यहाँ रात गुजारकर सुबह सवेरे अपने कॉलेज चला जाएगा। ये सब मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि मोटरसाइकिल की गैर मौजूदगी तुम्हारे दुश्मनों को शक में न डाल दे और तुम्हारे जाने के बाद वो मुझसे दुश्मनी पर ना उतर आएँ। इसके बाद वो अपने बेटे से मुखातिब हुआ, वसीम बेटे, तुमने सुना मैंने क्या कहा? इसे नुसरत मत समझो, ये मेरा बेटा है, तो इस नाते से ये तुम्हारा भाई है। अब तुम्हें इन बातों पर अमल करना है जो मैंने अभी की हैं। नसरी पुत्र, अल्लाह हाफिज़। खुदा करे कि तुम अपने मकसद में कामयाब हो जाओ। मेरी दुआएं हरदम तुम्हारे साथ हैं। अब भागो यहाँ से। मोटरसाइकिल बड़ी नहर की पटरी पर पहुँचते ही स्टार्ट कर लेना। चाचा जी, एमुनेशन तो मैं रख लेता हूँ, मगर ये 222 राइफ़ल आप रख लें, इसकी मुझे ज़रूरत नहीं। बहरहाल आज के इस एहसान को मैं ज़िंदगी भर भुला नहीं पाऊँगा, मैंने इनसे इजाज़त लेते हुए कहा। इन बातों में मुश्किल ही से 1 या 1.5 मिनट सिर्फ हुआ होगा। ललकार और फायरिंग की आवाज़ अब डेरे के करीब पहुंच चुकी थी। वो किसी भी लम्हे यहाँ पहुंच सकते थे। मैंने वसीम और शब्बों से कहा कि वो निकलें, मैं इनके पीछे ही मोटरसाइकिल लेकर आ रहा हूँ। मैं जल्दी से इस तरफ बढ़ा जहाँ टाली के दरख्त की ताज़ा कटी हुई शाखें पड़ी थीं। मैंने जल्दी से टाली की एक मुनासिब सी शाख ली और इसे मोटरसाइकिल के कैरियर से बांध लिया। चचा नसीम गुल मेरा मकसद समझ गया था। मैं पैदल ही मोटरसाइकिल को भगाते हुए वहाँ से निकला। थोड़ी दूरी पर वसीम गुल और शब्बो भी भागते हुए जा रहे थे। बड़ी नहर की पटरी डेरे से तकरीबन 1 किलोमीटर के फासले पर थी।
اور یہ فاصلہ ہمیں پیدل ہی طے کرنا تھا۔ اب صورتحال یوں تھی کہ مجھ سے کچھ فاصلے پر شبو اور وسیم بھاگے جا رہے تھے۔ ان کے پیچھے میں موٹر سائیکل سمیت دوڑ لگا رہا تھا اور موٹر سائیکل کے پیچھے بندھی شاخ ہم سبھی کے کھروں کو مٹاتی جا رہی تھی۔ 125 موٹر سائیکل کو ساتھ لے کر پیدل بھاگنا انتہائی مشکل کام تھا۔ کچھ یہ کہ اس کے پیچھے میں نے ایک شاخ بھی باندھ رکھی تھی، مگر خدا کا شکر ہے کہ میں خیریت سے یہ سب کرنے میں کامیاب رہا۔ بڑی نہر کی پٹری پر پہنچتے ہی میں نے ٹالی کی شاخ نہر میں گرا دی۔ میں نے پیچھے مڑ کر ڈیرے کی طرف دیکھا تو مجھے ڈیرے پر کافی روشنیاں نظر آئیں۔ اب بھی وہ ہوائی فائرنگ کر رہے تھے۔ رات کے سناٹے کو چیرتی ہوئی ان کی للکاروں کی ہلکی ہلکی آوازیں بھی سنائی دے رہی تھیں، مگر اب ہم مناسب فاصلہ طے کر چکے تھے۔ یہاں وسیم ہم سے جدا ہو گیا۔ میں نے اللہ کا نام لے کر موٹر سائیکل اسٹارٹ کی۔ ابھی میں نے موٹر سائیکل گیئر میں نہیں ڈالی تھی کہ مجھے کافی دور پگڈنڈی پر گھوڑوں کے دوڑتے ہوئے حیولے سے نظر آئے۔ لگتا تھا کہ وہ میری راہ پر لگ چکے تھے یا پھر وہ احتیاطاً ناکہ بندی کرنے کی غرض سے آگے بڑھ رہے تھے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ انہوں نے میرے محسن کے ساتھ، اللہ نہ کرے، میرے منہ سے بے اختیار نکلا۔ میں جانتا تھا کہ تھوڑی دیر بعد یہاں سے نکلنے والے ہر راستے پر پہرا بٹھا دیا جائے گا۔ میرا دشمن سیاسی اثر و رسوخ رکھنے والا پاورفل شخص تھا۔ ایسے میں پولیس اس کے گھر کی باندھی تھی، اشتہاریوں اور بدماشوں کی ایک فوج اس کے ساتھ تھی، اور مجھے ڈھونڈنے میں تو وہ اپنا ہر ذریعہ استعمال کرتا، کیونکہ میں ہی وہ کانٹا تھا جو اس کے حلق میں پھنس کر رہ گیا تھا۔ اس وقت میں ایک دفعہ تو ان کے چنگل سے نکل آنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ 125 نہر کی پٹی پر پرشور آواز کے ساتھ دوڑتی جا رہی تھی، اور خدا کا شکر ہے کہ فی الحال دور دور تک میرے پیچھے کوئی سواری نظر نہیں آ رہی تھی۔ یہاں سے میری منزل تحصیل پور گاؤں تھی۔ وہاں میرا ایک جگری دوست احمد یار سرگانہ رہتا تھا۔ میں اگر پکی سڑک استعمال کر سکتا تو یہ صرف 2-2.5 گھنٹوں کا سفر تھا، مگر آج کی رات یہ ناممکن سی بات تھی۔ آگے بڑی نہر پر سے پکی سڑک پل کی صورت میں گزر رہی تھی۔ وہاں رات کے اس وقت پولیس کا پہرا ہوتا تھا۔ رات کے 3 بج چکے تھے اور اس وقت سبھی ناکوں پر پولیس تقریباً سو رہی ہوتی تھی۔ اس سردی میں پولیس کا ناکے پر پائے جانا تو محال تھا، مگر یہ بہت بڑا رسک تھا۔ اگر وہاں پولیس موجود ہوئی تو، اور وہ لوگ جاگ بھی رہے ہوئے تو، اور ایسا صرف اسی صورت میں ممکن تھا جب سلمان خان نے اوپر والوں کو فون کر کے بتا دیا ہو، اور اوپر والوں نے ہدایات نچلے عملے تک ٹرانسفر کر دی ہوں۔ یہ موبائل اور انٹرنیٹ کا دور ہے، اس میں سبھی کچھ ممکن ہے، مگر ایک لمبے چکر سے بچنے کے لیے میں نے اللہ پاک کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے نہر کی پٹری پر سفر جاری رکھا۔ جلد ہی ہم ناکے تک پہنچ گئے۔ میں نے موٹر سائیکل کی ہیڈ لائٹ کی روشنی میں دیکھا، ناکہ سنسان پڑا تھا۔ بیریئر کے ساتھ ہی ایک کتا پڑا سو رہا تھا۔ موٹر سائیکل کے شور اور آنکھوں میں روشنی پڑنے کی وجہ سے وہ یکدم اٹھا اور ہم پر بھونکنے لگا۔ بیریئر کے قریب خالی جگہ سے میں نے بڑے آرام سے موٹر سائیکل نکالی اور پکی سڑک پر ڈال دی، مگر جو ہی میں راستے میں آنے والا پہلا موڑ مڑا، پولیس والوں کی موبائل وین سامنے سے تیزی سے آتی نظر آئی۔ یا اللہ خیر، یہ بلا اچانک کہاں سے نازل ہو گئی؟ مجھے لگتا تھا کہ ان لوگوں کو سوتے سے ایمرجنسی میں اٹھایا گیا تھا۔ اب اسپیڈ کم کرنا یا رکنا خطرے سے خالی نہیں تھا۔ وہ بالکل میرے قریب پہنچ چکے تھے۔ میں نے اسی رفتار سے موٹر سائیکل دوڑانا جاری رکھا، اور اس سے پہلے کہ وہ مجھے رکنے کا اشارہ کرتے، میں زن سے ان کے قریب سے گزرتا چلا گیا۔ کچھ دور جا کر میں خوشی سے چلایا، وہ مارا شبو رانی! میرے یہ کہتے ہی شبو نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو اس نے سراسیمگی کی حالت میں کہا، موٹر سائیکل کی اسپیڈ بڑھاؤ، وہ لوگ وین پیچھے موڑ رہے ہیں، اور مجھے لگتا ہے کہ وہ ہمارے ہی پیچھے آئیں گے۔ آنے تو جانے من، انہیں آنے دو، کم از کم ہم اس وقت ان کی فائرنگ رینج سے باہر ہیں۔ اتنے میں فضا تیز سائرن کی آواز سے گونجی، اور اس کے ساتھ ہی پولیس والوں نے ہوائی فائرنگ بھی کی، مگر سب بے سود۔ میں نے 125 موٹر سائیکل کی اسپیڈ بڑھائی اور ان سے دور ہوتا چلا گیا۔ لمحہ بلمحہ پولیس اور میرے درمیان فاصلے بڑھتے جا رہے تھے۔
کیونکہ ان کی وین میری موٹر سائیکل کی اسپیڈ کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھی۔ لگتا تھا کہ وسیم گل نے اس کی اسپیڈ کے ساتھ بھی کچھ کیا ہوا تھا، کیونکہ اس موٹر سائیکل کی اسپیڈ عام 125 سے زیادہ تھی۔ آج کل کے لڑکے جانے کیا کیا کرتے رہتے تھے، مگر اس سب کا فائدہ مجھے ہو رہا تھا۔ آگے ایک یو ٹرن تھا اور اس یو ٹرن کے بالکل درمیان میں ایک چھوٹا سا پیٹرول پمپ تھا۔ وہ کہ اس وقت جب کہ شبو میرے ساتھ تھی، یہ بہت بڑا رسک تھا، مگر رسک لیے بنا کوئی چارہ بھی نہیں تھا۔ میں نے یکلخت موٹر سائیکل کی اسپیڈ کم کی اور موٹر سائیکل پیٹرول پمپ کے پیچھے بنے کمروں کی پچھلی دیوار کے ساتھ لگا کر روک دی۔ شبو میرے اس پاگل پن پر حیران تھی، مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ میں بہت عرصے سے پولیس والوں کے ساتھ یہ چوہے بلی والا کھیل کھیل رہا تھا اور اس میدان کا بہت پرانا کھلاڑی تھا۔ مگر یہ بھی حقیقت ہے کہ آج میں شبو کی وجہ سے کافی پریشان تھا اور چوہے بلی کا یہ کھیل جلد از جلد ختم کرنا چاہتا تھا۔ پولیس موبائل نمودار ہوئی اور جلد ہی یو ٹرن کی نظر ہو گئی۔ ان لوگوں نے پیٹرول پمپ کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا۔ وہ جوں ہی آگے نکلے، اس کے تھوڑی ہی دیر بعد میں نے پیٹرول پمپ میں سوئے ہوئے شخص کو جگایا۔ رات کے اس پہر اس لوکل روڈ پر کون آتا تھا، اس لیے وہ لوگ رات کے 10 بجے ہی سیل بند کر کے سو جاتے تھے۔ مگر میری اس پیٹرول پمپ کے مالک سے دوستی تھی۔ اس نے شیشے کے اندر سے مجھے دیکھا تو وہ حیران ہوتا ہوا باہر نکل آیا۔ نصری بھائی، خیریت؟ رات کی اس پہر؟ اس نے آگے بڑھ کے مجھے جپھی لگائی۔ ایک تم ہی تو ہو، جہاں میں دیر سویر ہو تو بے خوف چلا آتا ہوں۔ پیٹرول پمپ کے پیچھے میری موٹر سائیکل کھڑی ہے، اسے کہیں چھپا دو۔ وسیم گل نامی بندہ لینے آئے گا میرے گاؤں سے، شناختی کارڈ دیکھ کر اسے دے دینا، اور مجھے تمہاری گاڑی چاہیے، ٹنکی فل کر کے میرے حوالے کر دو۔ قصہ مختصر، میں نے اسے گاڑی لی اور واپس روڈ کی طرف نکل گیا۔ اس گاڑی کا انجن بھی بہت شاندار تھا۔ جلد ہی میں مین روڈ پر جا نکلا۔ اب میں نے اسپیڈ بڑھائی اور اپنی منزل کی طرف رواں تواں ہو گیا۔ کئی غیر معروف راستوں سے ہوتا ہوا میں ایک گاؤں میں اپنے ایک ٹھکانے تک پہنچا۔ وہاں میں نے کچھ دیر آرام کر لینا مناسب سمجھا۔ اس گھر میں ایک بوڑھا اپنی بیوی کے ساتھ رہائش پذیر تھا۔ یہ دونوں ہی میرے تابع دار تھے۔ ان کے تمام اخراجات بھی میرے ذمے تھے۔ یہاں میں کبھی کبھار ہی آتا تھا اور انہیں خرچ وغیرہ دے کر چلا جاتا تھا۔ وہ دونوں مجھے دیکھ کر بہت خوش ہوئے، اور جب انہوں نے میرے ساتھ شبو کو دیکھا تو انہوں نے سمجھا کہ شاید میں نے شادی کر لی ہے۔ بہرحال ان دونوں میاں بیوی نے ہماری خوب سیوا کی۔ میں تو ناشتہ کر کے سو گیا، مگر شبو ابھی انہی دونوں کے پاس بیٹھی باتیں کر رہی تھی۔ یہ دونوں میاں بیوی کون تھے اور میرا ان سے کیا تعلق تھا، یہ ایک لمبی کہانی ہے جس کا یہاں بیان کرنا میں نامناسب سمجھتا ہوں۔ بہرحال دوپہر تک میں بڑے آرام سے سوتا رہا۔ ظہر کا وقت تھا کہ موبائل کی تیز آواز سے میری آنکھ کھلی۔ میں نے نمبر دیکھا تو کوئی اجنبی نمبر سے مجھے کال کر رہا تھا۔ میں نے یس کا بٹن پریس کیا تو میرے دوست قادر یار کی جانی پہچانی آواز میرے کانوں سے ٹکرائی۔ نصرت بھائی، طیفے نے غداری کی ہے، پولیس کسی بھی لمحے تم تک پہنچ سکتی ہے، جتنی جلد ممکن ہو یہاں سے نکلنے کی کوشش کرو۔ یہ موبائل اور سم ضائع کر دو، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ اسی سے تمہاری لوکیشن پولیس والوں پر واضح ہو رہی ہے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ ہماری یہ ساری باتیں کہیں سنی جا رہی ہوں۔ آپ کے پاس صرف اور صرف 5 منٹ ہیں۔ ٹھیک ہے دوست، تمہارا شکریہ۔ یہ کہتے ہی میں چھلانگ لگا کر بیڈ سے اترا۔ اتنے میں شبو بھی اٹھ چکی تھی۔ وہ بھی شاید صورتحال کی سنگینی کا اندازہ کر چکی تھی۔ وہ بھی میرے پیچھے ہی بیڈ سے اتری اور چادر سنبھالتے ہوئی میرے پیچھے بھاگی۔ دونوں میاں بیوی باہر صحن میں بیٹھے دھوپ سینک رہے تھے۔ میں نے ان کو انتہائی اختصار کے ساتھ موجودہ صورتحال کے بارے میں بتایا اور اپنی موٹر سائیکل نکالی۔ اس ساری کارروائی میں 3 منٹ صرف ہو گئے تھے۔ میں نے موٹر سائیکل کو کک لگائی اور گاؤں سے باہر ایک چھوٹے سے پگڈنڈی نما راستے کی طرف بڑھا، مگر پولیس شاید 5 منٹ سے بھی پہلے گاؤں میں داخل ہو چکی تھی، کیونکہ ابھی میں گاؤں سے نکلنے والے اس پگڈنڈی نما راستے پر پہنچا ہی تھا کہ پولیس ہماری گلی میں داخل ہو چکی تھی۔ شبو میرے پیچھے بیٹھی مڑ کر دیکھ رہی تھی۔ اس نے مجھے بتایا کہ پولیس کی 3-4 گاڑیاں ہمارے پیچھے گلی میں داخل ہوئی تھیں۔ میں جو ہی گاؤں سے باہر نکلا،
میں نے دیکھا کہ پولیس والے بھاگتے ہوئے گاؤں کو گھیرے میں لینے کی کوشش کر رہے تھے، مگر اس سے پہلے میں ان کی عملداری سے باہر نکل آیا تھا۔ راستے میں ایک کھال جس میں نہری پانی چل رہا تھا، میں نے موبائل سم سمیت اس میں پھینک دیا۔ جلدی پولیس والوں کو میرے فرار کا علم ہو گیا۔ اس دوران کچھ پولیس والے جنہوں نے مجھے گاؤں کے گرد گھیرا ڈالنے سے کچھ پہلے تیزی سے موٹر سائیکل پر نکلتے ہوئے دیکھا تھا، انہوں نے متعلقہ آپریشن انچارج کو میرے بارے میں اطلاع کر دی۔ ابھی میں اس گاؤں کی حدود سے مکمل طور پر نکلا نہیں تھا کہ وہ لوگ ہوائی فائرنگ کرتے ہوئے میرے پیچھے لگ چکے تھے، بھیڑ پور گاؤں کی حدود تک۔ میں انہیں چکمہ دینے میں کامیاب رہا، مگر بشیر گجر کے کماد کی فصل تک پہنچتے پہنچتے مجھے راستے کے دونوں طرف سے گھیرا جا چکا تھا۔ میرے پاس اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں تھا کہ میں اس 2 مربع کماد کے کھیت میں داخل ہو جاؤں اور پیدل ہی دوسری طرف سے نکلنے کی کوشش کروں، مگر کھیت میں داخل ہوتے ہی مجھے احساس ہوا کہ مجھے چاروں طرف سے گھیرا جا چکا ہے۔ اب میرا یہاں سے بھاگ نکلنا خودکشی کے مترادف تھا۔ اگر میں اکیلا ہوتا تو شاید میں ان کے اس گھیرے کے مکمل ہونے سے پہلے ہی کہیں نہ کہیں سے نکل جاتا، مگر شبوں کے ساتھ نے مجھے بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر دیا۔ عصر کے وقت میں اس کھیت میں شبوں کے ساتھ داخل ہوا تھا۔ شام ہونے سے پہلے پولیس نے مزید نفری منگوا لی تھی۔ شام ہوتے ہی ان لوگوں نے چاروں طرف نہ صرف تیز لائٹنگ کا انتظام کر دیا تھا بلکہ کماد کے کھیت کو چاروں طرف سے اپنے گھیرے میں بھی لے لیا تھا۔ اس وقت بھی کوئی میگا فون پر اعلان کر رہا تھا، نصری، اب بھی موقع ہے، اپنے آپ کو پولیس کے حوالے کر دو ورنہ یہ کماد کا کھیت ہی تمہارا مدفن ہوگا، اور اگر تمہیں اپنا خیال نہیں تو تم اپنے ساتھ موجود خاتون کا ہی خیال کر لو جو کہ کسی اور کی منقوہ ہے۔ ہم وعدہ کرتے ہیں کہ تمہارے ساتھ ہر ممکن رعایت برتی جائے گی۔ کھیت کے چاروں طرف ہیڈ لائٹس کی چکا چوند تھی، کھیت میں کہیں کہیں درخت بھی لگے ہوئے تھے۔ میں نے رات کے تقریباً 11 ساڑھے 11 بجے کے درمیان کیکر کے درخت پر چڑھ کر حالات کا جائزہ لیا۔ حالات میری سوچ سے بھی زیادہ خراب تھے۔ ہر طرف پولیس کے جوان انتہائی چوکس نظر آ رہے تھے۔ وہ کھیت کی طرف یوں دیکھ رہے تھے کہ جیسے میرے نکلتے ہی مجھے بھون کر رکھ دیں گے، اور وہ یہ سب سوچنے میں حق بجانب تھے کیونکہ میں ان کے گھیرے میں تھا۔ ان کے پاس بہترین وسائل تھے۔ ڈی ایس پی صاحب بنفس نفیس خود ان کو لیڈ کر رہے تھے، اور آج ان میں سے ہر کوئی یہ چاہتا تھا کہ وہ سب پر سبقت لے جائے۔ چاروں طرف کا منظر بالکل واضح نظر آ رہا تھا، یہاں تک کہ ڈی ایس پی کا گنجا سر بھی تیز روشنیوں میں چمکتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ کوئی اور موقع ہوتا تو آج میں اس گنجے ڈی ایس پی شیراز چودھری کا تو کچھ نہ کچھ ضرور کرتا، جو کہ چودھری زمان خان کا چمچہ تھا، اور اس نے مجھ پر 5 بے بنیاد قتل کے کیس بنا کر مجھے اشتہاری قرار دلوا دیا تھا۔ مگر اس وقت شبو نامی کمزوری نے میرے ہاتھ باندھ رکھے تھے، مگر میں بھی معاف کرنے والوں میں سے نہیں تھا۔ کوئی بہتر موقع ملتے ہی میں اس کا یہ ادھار بمِ سود اسے واپس کرنا چاہتا تھا۔ اس وقت ہر طرف اوس پڑ رہی تھی، رات بھیگتی جا رہی تھی۔ سردی بڑھ جانے کی وجہ سے شبو کافی پریشان تھی۔ وہ بیچاری اس ماحول کی عادی نہیں تھی، سردی کی وجہ سے اس کے دانت بج رہے تھے۔ میں نے اپنی گرم چادر بھی اسے دے دی تھی، اب اسے کچھ سکون محسوس ہو رہا تھا۔ مجھے خطرہ تھا کہ اسے خدا نخواستہ بخار نہ ہو جائے۔ موجودہ صورتحال میں اس کا صحت مند رہنا انتہائی ضروری تھا۔ اس وقت ہم کھیت کے شمالی سرے سے اندر کی طرف موجود تھے۔ میں یہاں سے باہر نکلنے کے بارے میں سوچ رہا تھا، مگر مجھے اس کا کوئی بھی قابل عمل حل نظر نہیں آ رہا تھا۔ ہر طرف موت کے ہرکارے پہرے پر موجود تھے۔ مجھے یہاں سے رات کو ہی شبوں کے ساتھ نکلنا تھا۔ اگر خدا نخواستہ صبح ہو جاتی تو پھر یہ ناممکن ہو جاتا۔ وقت لمحہ بلمحہ ہاتھ سے نکلتا جا رہا تھا، اور میں جو زندگی میں کبھی مایوس نہیں ہوا تھا آج بے امید سا ہوا جا رہا تھا۔ شبو نے اچانک اپنا ہاتھ کمبل میں سے نکالا اور میرے ہاتھ پر رکھ دیا۔ اندھیرے میں بھی اس کی آنکھیں چمک رہی تھیں، اور میں نے غور سے دیکھا تو اس کی آنکھوں میں مجھے آنسو نظر آئے۔ اس نے ٹوٹتے ہوئے لہجے میں آہستگی سے کہا، تمہیں یاد ہے جب ہم بچپن میں چور سپاہی کھیلا کرتے تھے
تو جب تمہاری باری چور بننے کی ہوتی تھی تو تم مجھے بہت ستایا کرتے تھے۔ تم ہر بار اتنے انوکھے انداز میں چھپتے تھے کہ میں ڈھونڈتی ہی رہ جاتی تھی، مگر تم ملتے ہی نہیں تھے، اور جب میں ہار ماننے کے قریب ہوتی تو تم جانے کہاں سے نکل آ کر میرے سامنے کھڑے ہو جاتے، اور دکھ کی وجہ سے اسے بولا نہیں جا رہا تھا۔ وہ ہچکیوں کے درمیان روتے ہوئے کہنے لگی، آج حقیقت میں وہی گیم ہمارے سامنے ہے، فرق صرف یہ ہے کہ آج چور کی لسٹ میں بھی تمہارے ساتھ ہوں۔ آج کوئی حل نکالو نا اس کا۔ اس نے میرا ہاتھ اپنے ہونٹوں سے لگا کر چوما اور چومتی ہی چلی گئی۔ شبو کی یہ حالت دیکھ کر میری آنکھیں بھی بھیگنے لگیں، مگر میں نے منہ دوسری طرف کر لیا۔ تھوڑی دیر بعد میں نے چیخ کڑا کر کے شبو کو تسلی دی۔ شبو میری جان، ہوا کیا ہے؟ ہم انشاءاللہ جلد ہی اس کھیت سے باہر ہوں گے۔ میں اس کھیت اور یہاں کے چپے چپے سے واقف ہوں، اور میں سارا پلان بنا چکا ہوں، بس تم تھوڑی دیر بعد یہاں سے چلنے کی تیاری کرو۔ پگلی روتی کیوں ہو؟ جانتی ہو میں کتنا پیار کرتا ہوں تم سے۔ یہ کہہ کر میں نے اس کا نرم و نازک ہاتھ اپنے سینے سے لگاتے ہوئے کہا، اس دل کی ہر دھڑکن تمہارا ہی نام لیتی ہے، اور یہ مذاق کا وقت نہیں ہے، وقت ہاتھ سے نکلتا جا رہا ہے۔ میں جانتی ہوں تم مجھے جھوٹی تسلیاں دے رہے ہو، ہمارے دشمن کے لیے یہ انتہائی پسندیدہ سچویشن ہے۔ آج کی رات اگر اس نے ہم دونوں کو ختم کر دیا تو وہ اپنے دیرینہ خواب کو پورا کرنے میں کامیاب ہو جائے گا۔ شاید تمہیں معلوم نہیں کہ ہمارا مشترکہ دشمن، ہمارا ماموں، دولت کی ہوس میں کتنا گر چکا ہے۔ تمہاری اور میری بربادی کے پیچھے اسی کی ہوس ہے۔ اس سلسلے میں آج میں تم سے کچھ باتیں شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ کیا تم جانتے ہو کہ میں نے اچانک تمہارے ساتھ بھاگنے کا فیصلہ کیوں کیا؟ اور میں جو تمہاری ہزار منتیں کرنے پر بھی ایسی بات پر راضی نہ تھی، پھر اچانک کیوں راضی ہو گئی، جو کہ ایک مشرقی لڑکی کو ہرگز زیب نہیں دیتی، اور پھر نکاح کے بعد تو یقیناً نہیں، جبکہ میں جانتی ہوں کہ وہ نکاح بھی جعلی تھا۔ میں نے کوئی ایجاب و قبول نہیں کیا تھا، اور یہ بات میں نے ماموں سے پہلے ہی کہہ دی تھی کہ اگر انہوں نے میرا زبردستی نکاح کرنے کی کوشش کی تو میں انکار کر دوں گی۔ میری جگہ پہ ان لوگوں نے نوری کو بٹھا دیا تھا، اور مولوی صاحب تو پردے میں بیٹھتے ہی ایجاب و قبول کے الفاظ سن کر واپس چلے گئے تھے۔ انہیں کیا پتہ کہ پردے کے پیچھے کیا کھیل کھیلا گیا ہے، اور پھر انہیں پتہ ہوتا بھی تو کیا کر لیتے وہ۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ پہلے ہی سے بکے ہوئے ہوں۔ وہ بولتے بولتے رکی اور پھر سانس لے کر بولی، مگر پھر بھی میں اسے رضائے الہی تسلیم کر کے صبر و شکر کے ساتھ اپنی تقدیر کے ساتھ سمجھوتا کرنے ہی والی تھی کہ ایک دل دہلا دینے والے انکشاف نے مجھے لرزا کے رکھ دیا۔ سہاگ رات پر انہوں نے مجھے دودھ میں بے ہوشی کی دوا پلانا چاہی، مگر گھر کی پرانی نوکرانی سلمیٰ نے مجھے قبل از وقت اس سے آگاہ کر دیا۔ میں نے دودھ کا گلاس گلدان میں بہا کر دودھ پی لینے کا ناٹک کیا اور بیڈ پر اوندھی ہو کر لیٹ گئی۔ میں دیکھنا چاہتی تھی کہ اب وہ کیا کرتے ہیں۔ مجھے خطرہ تھا کہ اب میری بے ہوشی کے دوران ہی مجھے منقوہ بنانے کی کوشش کی جائے گی۔ میں آنکھیں بند کیے لیٹی ہوئی تھی کہ زمان خان اپنے بیٹے نعمان خان کے ساتھ کمرے میں داخل ہوا۔ نعمان خان نے مجھے اچھی طرح ہلا جلا کر چیک کیا، مگر میں نے بے ہوشی کا ڈرامہ جاری رکھا۔ میری بے ہوشی کا یقین ہوتے ہی زمان خان اپنے بیٹے سے گویا ہوا۔ ہاں تو میں کہہ رہا تھا کہ یہ سب حاصل کرنے کے لیے میں نے بہت محنت کی ہے۔ پہلے تو مجھے ایکسیڈنٹ کے ذریعے ان کے والدین کو ختم کرنا پڑا۔ وہ حادثہ نہیں تھا، مجھے بہت آگے جانا تھا، لیکن میرے پاس پھوٹی کوڑی تک نہ تھی۔ مجھے بے انتہا دولت حاصل کرنا تھی، اور اس کا واحد حل ان دونوں کے والدین کی موت تھی۔ بعد میں ان دونوں کزنز کا سرپرست بن گیا۔ آہستہ آہستہ میں نے نصرت کو بدمعاشی کی طرف دھکیلنے میں کامیابی حاصل کی، اور جو ہی وہ ان راہوں کا کھلاڑی بنا، میں نے خاموشی سے اس کے کھاتے میں پولیس والوں سے ساز باز کر کے 5 قتل ڈلوا دیے۔ اب اسے میں کسی نہ کسی طرح پولیس مقابلے میں مروا دوں گا۔ بعد میں یہی ایک کانٹا رہ جائے گا۔ جب یہ اکیلی 70 مربع اراضی کی مالک رہ جائے گی تو ہم اسے جائیداد اپنے نام پر منتقل کروا لیں گے۔ اگر اس نے یہ نہ کیا تو اسے ختم کرنا ہمارے لیے کوئی مشکل نہ ہوگا۔ گو کہ یہ ہماری بھانجی ہے،
مگر اس معاملے میں ہم کسی رشتے کے قائل نہیں۔ اس وقت مجھے اپنے والدین یاد آئے۔ مجھے وہ وقت یاد آیا جب ہم دونوں کے ماں باپ کی لاشیں اکٹھی گھر میں لائی گئی تھیں، اور اس وقت یہی ماموں تھا جس نے ہمیں تسلیاں دیں اور ہماری سرپرستی کی۔ میں ماموں زمان خان کو ہمیشہ حق پر سمجھتی رہی، یہاں تک کہ میں تمہارے بارے میں بھی اس کی باتوں میں آتی چلی گئی۔ مجھے شک تو اس وقت پڑا جب اس نے اپنے بیٹے نعمان کے ساتھ میری شادی کرنا چاہی، جبکہ انہیں اچھی طرح معلوم تھا کہ میں بچپن ہی سے تم سے منسوب تھی اور تم سے بے انتہا محبت کرتی تھی۔ مگر تم تھے کہ میری سنتے ہی کب تھے؟ میں نے تم سے بارہا بدمعاشی چھوڑنے کے لیے کہا، مگر تم بازی نہیں آ رہے تھے۔ میں روز بروز تمہیں اپنی آنکھوں کے سامنے برباد ہوتے ہوئے دیکھتی رہی اور خون کے آنسو پی کر خاموش رہتی۔ تم پر قتل کے پرچے ہوئے، پھر تم اشتہاری ہوئے، اور اس کے بعد ایک دن میں نے سنا کہ تم ماموں سے لڑ جھگڑ کر کہیں چلے گئے ہو۔ تم نے یہ بھی نہ سوچا کہ تمہارے بن میرا کیا ہوگا۔ اور پھر جب ماموں اپنے بیٹے نعمان خان سے میرا نکاح کروانے کی تیاری کر رہے تھے تو تم نے مجھے سلمیٰ کے ذریعے بھگا لے جانے کا پروگرام بنایا۔ مگر اس وقت میں ایک دو رائے پر کھڑی تھی۔ میں سوچ رہی تھی کہ جب میں تمہاری امانت ہوں تو پھر تم مجھے باعزت طریقے سے کیوں حاصل نہیں کر لیتے۔ میں نے اس سلسلے میں ماموں سے بات کی تو وہ بولے کہ انہوں نے خود کئی بار تم سے کہا ہے، مگر تم انکار کر رہے ہو۔ مجھے تم سے یہ امید ہرگز نہ تھی، اور پھر تمہارا خط بھی تو مجھے مل چکا تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ ماموں جھوٹ بول رہا تھا، اور اگر وہ جھوٹ بول رہا تھا تو کیوں؟ میں انتہائی پریشان تھی۔ مجھے حالات کا کچھ اندازہ ہوتا جا رہا تھا، مگر ان سب باتوں کے باوجود میں گھر سے بھاگ کر تم سے شادی کرنے کی ہرگز خواہاں نہ تھی۔ یہ تمام دولت اور جائیداد جس پر ماموں نے غاصبانہ قبضہ کر رکھا تھا وہ ہماری تھی۔ میں ایک بار تم سے مل کر کوئی فیصلہ کرنا چاہتی تھی۔ میں نے ماموں سے تم سے ملنے کے بارے میں بات کی تو اس نے سختی سے منع کر دیا۔ میں نے تم سے ملنے کی کوئی ترکیب سوچ ہی رہی تھی کہ ماموں نے اپنے بیٹے کے نکاح کے بندھن میں باندھنے کی کوشش کی، اور سہاگ رات پر مجھے مکمل پلان سے آگاہی ہو گئی۔ وہ رات مجھ پر بہت بھاری تھی۔ اس رات نعمان حد سے زیادہ شراب پیے ہوئے تھا، اس لیے مجھے اس کو ہینڈل کرنے میں زیادہ مشکل پیش نہیں آئی۔ دوسرے دن ہی میں نے سلمیٰ کے ذریعے تم تک پیغام بھیجا، اور دوسری رات ہی تم مجھے لینے کے لیے وہاں پہنچ گئے۔ شبو اپنے حالات بیان کر چکی تھی۔ یہ تقریباً وہی باتیں تھیں جن کے بارے میں مجھے کچھ عرصہ پہلے ہی معلوم ہوا تھا، اور اس حقیقت کے مجھ پر عیاں ہونے کی وجہ سے ماموں سے میرا جھگڑا ہوا تھا۔ مگر مجھے یہ معلوم نہیں تھا کہ ماموں اتنا گر چکا تھا کہ اس نے اس دولت کو پانے کے لیے اپنی 2 بہنوں اور بہنوئیوں کو بھی قتل کر دیا تھا۔ شبو میرے پہلو سے لگی اس وقت روئے جا رہی تھی۔ ہمارے ساتھ کتنا بڑا دھوکہ ہوا ہے۔ میں تو چاہتی تھی کہ ہم دونوں مل کر اپنے والدین کے قتل کا بدلہ لیں، مگر ان حالات میں تو مجھے امید کی کوئی کرن بھی نظر نہیں آ رہی۔ شبو نے مایوسی سے کہا، شبو تم نے میرے کندھوں سے ایک بہت بڑا بوجھ اتار دیا ہے۔ اب میرے لیے فیصلہ کرنا انتہائی آسان ہو گیا ہے۔ میرے ساتھ آؤ۔ شبو اور میں کماد کے کھیت میں انتہائی آہستگی سے چل کر کماد کی فصل میں ہی ایک درختوں کے جھنڈ تک پہنچے۔ یہاں پہنچ کر میں نے ایک فیصلہ کیا، گو کہ یہ سب انتہائی رسکی تھا، مگر اب مجھ میں وہ شک بیدار ہو چکا تھا جو خطرناک سے خطرناک ترین لمحات میں بھی مجھے راستہ بنانے کی دھن عطا کرتا تھا۔ میں نے ادھر ادھر سے سوکھی گھاس تلاش کر کے شبو کے چہرے اور سر پر باندھ دیا، صرف آنکھوں کا تھوڑا سا حصہ کھلا رہنے دیا تاکہ اسے دیکھنے میں آسانی رہے۔ اس کے بعد میں نے سوکھی گھاس کی چھوٹی سی گٹھری شبو کو پکڑائی اور اسے درختوں کے جھنڈ سے تقریباً 1 ایکڑ کے فاصلے پر نیچے لٹا دیا، اور خود رائفل لے کر درختوں کے درمیان میں ایک ٹہلی کے بڑے درخت پر چڑھا۔ یہ درخت ادھر ادھر کے درختوں کی شاخوں سے ڈھکا ہوا تھا۔ میں نے خود کو ایک بڑے 2 شاخے میں ایڈجسٹ کیا اور چاروں طرف دیکھنے کی کوشش کی۔ تیز سرچ لائٹ کی روشنی میں سب نظر آ رہا تھا۔ پولیس کے جوان ادھر سے ادھر حرکت کر رہے تھے۔ رات کے سناٹے میں ان کی آوازیں بھی سنائی دے رہی تھیں۔ ڈی ایس پی صاحب کے لیے ایک خیمہ لگ چکا تھا۔ اس خیمے سے کچھ دوری پر دھواں سا اٹھتا نظر آ رہا تھا، شاید وہاں چائے پک رہی تھی
یہ رات کے 2 بجے کا عمل تھا۔ جس چہرے کی مجھے تلاش تھی وہ نہیں مل رہا تھا اور پھر کافی تلاش کے بعد وہ منوس چہرہ نظر ہی آ گیا۔ میں نے دیکھا کہ نعمان ایک رنگین چارپائی پر پرائے چمان تھا اور اس کے گرد اس کے کچھ چیلے چانٹے زمین پر بیٹھے ہوئے تھے۔ ان کے قریب ہی زمین پر ان کی رائفلز پڑی نظر آ رہی تھیں۔ وہ مجھ سے کافی دور تھا اور یہاں سے اسے رائفل سے ہٹ کرنا انتہائی رسکی تھا۔ گولی اس تک پہنچتی ضرور، مگر جانے وہ اسے مارنے میں کامیاب ہوتی یا نہیں، اور میں اس کے نتائج 100% چاہتا تھا۔ اس کے لیے مجھے اس کے قریب جانا تھا، اتنا قریب کہ میں اسے اس طرح سے ہٹ کر سکتا کہ اس کے بچنے کا کوئی چانس باقی نہ رہتا۔ میں درخت سے نیچے اتر آیا۔ میں نے شبو کو مناسب ہدایات دیں اور نعمان خان کی طرف بڑھا۔ جلدی میں کماد کے کھیت کے سرے کے قریب موجود تھا۔ نعمان خان تیز لائٹس کی روشنی میں اپنے حواریوں سے باتیں کرتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ میں نے اللہ کا نام لے کر اس کا نشانہ لیتے ہوئے ایک بھرپور برسٹ اس کی طرف داغا۔ رات کے سناٹے میں فائرنگ کی تیز آواز گونجی اور اس کے ساتھ ہی ہر طرف ہاہاکار مچ گئی۔ میں نتائج کی پرواہ کیے بغیر کماد کے کھیت میں پیچھے کی طرف بھاگا۔ اس سے پہلے کہ وہ میرے مقام کا درست اندازہ لگا سکتے، میں کماد کے کھیت میں کافی اندر اور دور نکل گیا تھا۔ ہر طرف ایک افراتفری مچ چکی تھی اور مجھے اسی افراتفری کا انتظار تھا۔ میں نے جلدی سے شبو سے سوکھی گھاس کی گٹھری لی اور اپنے سر اور چہرے کے گرد مضبوطی سے باندھ لی۔ یہاں سے باہر نکلنے کا ایک بہترین پلان میرے ذہن میں پہلے سے ہی موجود تھا، اور اگر سب کچھ میری سوچ کے مطابق ہوتا تو انشاءاللہ جلدی ہی ہم پولیس کے گھیرے سے نکل سکتے تھے۔ رسک تو اس میں بھی تھا، مگر مجھے امید تھی کہ ایسا کوئی سوچے گا بھی نہیں کہ یوں بھی ہو سکتا ہے۔ یہاں سے قریبی پانی کا ایک بڑا کھال گزر رہا تھا، جس میں نہر کے ایک موگے اور 2 ٹربائنوں کا پانی گزرتا تھا۔ یہ کھال اس کماد کے کھیت میں سے گزرتا ہوا آگے کہیں جاتا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ ہم جلدی سے اس کھال کے ساتھ ساتھ چلتے ہوئے دوڑے اور سرے کے قریب پہنچتے ہی میں اور شبو دونوں ہی اس کھال کے پانی میں آہستگی سے داخل ہوئے۔ شبو میرے آگے تھی اور اس نے اپنا سارا وجود اور سر بھی پانی میں ڈبو رکھا تھا۔ شکر ہے کہ پانی کا بہاؤ کافی تیز تھا اور ہمیں آگے بڑھنے کے لیے زیادہ تگ و دو نہیں کرنی پڑ رہی تھی۔ ہمیں صرف اشد ضرورت کے تحت ہی اپنی ناک تھوڑی سی اوپر کر کے سانس لینا تھا، اور اگر اس وقت کوئی ادھر دیکھ بھی لیتا تو یہی سمجھتا کہ پانی کے ساتھ کچھ گھاس پھوس تیرتی ہوئی جا رہی ہے۔ نہر کا پانی انتہائی گدلا تھا، گو کہ اس میں 2 ٹربائنوں کا صاف پانی بھی شامل تھا، مگر پھر بھی یہ اتنا گدلا ضرور تھا کہ اس میں سے ہمارا وجود نظر آنا مشکل ہی نہیں ناممکن تھا، اور کچھ ہمیں رات کی تاریکی کا بھی ایڈوانٹیج تھا۔ ہم تقریباً 1 مربع تک آگے تیرتے چلے گئے۔ اس دوران میں نے ناک اور دونوں آنکھیں پانی سے باہر ہی رکھی تھیں۔ مجھے سب سے زیادہ فکر شبو کی تھی۔ اس کے ساتھ مسئلہ یہ تھا کہ وہ مکمل طور پر گھریلو لڑکی تھی۔ یہ الگ بات کہ گاؤں کی رہائشی ہونے کی وجہ سے وہ کافی نڈر اور باہمت تھی، مگر پھر بھی اگر اچانک اس پر کوئی حملہ کر دیتا تو میرے لیے اس کا دفاع کرنا انتہائی مشکل ہو جاتا۔ مگر خدا کا شکر ہے کہ ہم خطرے سے کافی دور نکل آئے تھے، اور یہ تو شاید کسی کی سوچ میں بھی نہیں تھا کہ ہم ایسے بھی نکل سکتے ہیں۔ میں نے جب سمجھا کہ ہم نے مناسب فاصلہ طے کر لیا ہے تو تھوڑا سا سر اٹھا کر پیچھے کی طرف دیکھا۔ تیز لائٹس بہت پیچھے رہ گئی تھیں۔ اب ان لوگوں نے کماد کی فصل پر تقریباً حملہ کر دیا تھا۔ نعمان خان کی موت نے یقیناً ان لوگوں کو پاگل کر دیا تھا۔ پولیس کے لیے یہ ایک سوالیہ نشان تھا کہ ایک اکیلا شخص جو کہ چاروں طرف سے مکمل طور پر پولیس کے گھیرے میں تھا، اس نے ان کی موجودگی میں سرِ عام ایک بندے کا قتل کر دیا تھا۔ بہرحال میں نے اپنے اور شبو کے یقینی موت کے منہ سے نکل آنے پر خدا کا شکر ادا کیا۔ پانی سے نکلتے ہی ہمیں انتہائی سردی کا سامنا تھا، مگر یہ سردی اس خوشی کے مقابلے میں کچھ بھی نہ تھی جو کہ پولیس کے مضبوط گھیرے سے نکل آنے پر تھی۔ میں نے اسلحہ تو ایک شاپر میں ڈال کر محفوظ کر لیا تھا، مگر باقی ہر چیز پانی میں گیلی ہو چکی تھی۔ کھال کے ساتھ ہی سرکنڈوں کے ایک جھنڈ میں ہم نے اپنے کمروں میں سے پانی نچوڑا
अभी हम कपड़े निचोड़ ही रहे थे कि मेरी छठी इसने मुझे खतरे का एहसास दिया। मैंने इधर उधर देखा तो मुझे सरकंडों से थोड़े फासले पर एक शख्स सिगरेट पीता हुआ नजर आया। उसने गन अपने कंधों पर रखी हुई थी और उसकी नज़रें सरकंडों के झुंड की तरफ ही थीं। शायद ये वो आदमी था जो कि अपनी फसलों को पानी लगा रहा था और रात के इस वक्त वो ये चेक कर रहा था कि पानी कहीं ज़ाया तो नहीं हो रहा। बहरहाल ये एक नई मुसीबत थी और वो शख्स खामोशी से खड़ा सरकंडों के झुंड की तरफ ही देखे जा रहा था। शायद इसे शक हो गया था या फिर हो सकता है कि वो हमें खाल से निकलते हुए देख चुका हो और ये भी हो सकता है कि उसने मोबाइल पर किसी को हमारे बारे में बता दिया हो। अगर ऐसा था तो ये इंतहाई ख़तरनाक सूरत हाल थी। मैंने शब्बों को इस बारे में बताया और इसे खामोश रहने को कहा और इससे पहले कि मैं इस शख्स से निपटने के बारे में कोई लाहे अमल तय करता, वो शख्स सरकंडों के झुंड की तरफ बढ़ने लगा। इसमें तो अब कोई शक नहीं रहा था कि वो यकीनन यहाँ हमारी मौजूदगी से वाकिफ़ हो चुका था। गन उसने कंधों पर ही रखी हुई थी। अगर वो यहाँ मेरी मौजूदगी से बाखबर था तो वो इतनी बेखौफी से मेरी तरफ क्यों बढ़ रहा था, जबकि इस इलाके में मेरा नाम तो दहशत की अलामत था। गो के इसमें ज़्यादातर मामू का मेरे बारे में तशहीरी प्रोपेगेंडा था, मगर फिर भी दहशत थी। इससे पहले कि मेरी सोच कहीं और भटकती, वो शख्स सरकंडों के झुंड के करीब पहुंच गया। उसने मुझे देखते ही कहा, क्या ये आप हो नुसरत भाई? ओए कामी, तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। रात के इस वक्त तुम इधर क्या कर रहे हो? मैंने सरकंडों से बाहर निकलकर इसे जप्फी डालते हुए कहा। खुदा का लाख लाख शुक्र है कि आप सही सलामत इन हरामजादों के चुंगल से निकल आए हो। हम सब उधर ही जा रहे थे ताकि पुलिस वालों के साथ महाज खोल सकें, फिर जो भी होता देखा जाता। और भरजाई कहाँ है? इसे भी बाहर आने को कहो, इस बेचारी को भी तुमने सर्दी में परेशान कर रखा है। मैंने शब्बों को सरकंडों से बाहर आने को कहा। इतनी देर में कामरान का अपने दोस्तों से रब्ता हो चुका था। उसने जल्दी जल्दी इनको मेरे बारे में आगाह किया और हुक्म दिया कि अपने अपने ठिकानों पर वापस चले जाएं। नुसरत भाई जल्द ही रब्ता करके अपनी खैरियत से आगाह कर देंगे। इसके आधे घंटे बाद हम दोनों कामरान के घर में बैठे आग ताप रहे थे। कामरान का घर गांव के बिल्कुल नुक्कड़ पर था, इसलिए हमें गांव में दाखिल होना ही नहीं पड़ा। हमारे वहां पहुंचने से पहले अहमद यार सरगाना भी घर पहुंच चुका था। वो भी मुझसे झप्पी डालकर मिला। थोड़ी ही देर में इनकी वालदा और बहनें भी हमारे इर्द गिर्द जमा थीं। पूरे घर का माहौल था। यूँ महसूस होता था कि जैसे मैं रात गए परदेश से लौटा हूँ और सभी घर वाले मेरे आने की खुशी में मेरे इर्द गिर्द जमा हैं। थोड़ी देर में शब्बो इनसे घुल मिल गई। कामरान शहर में एक प्राइवेट इदारे की एम्बुलेंस ड्राइव करता था और कभी कभार शहर से एम्बुलेंस घर भी ले आता था। खुशकिस्मती से वो कल शाम घर आते हुए एम्बुलेंस साथ ही ले आया था। सुबह होते ही हम दोनों कामी के साथ एम्बुलेंस में सवार होकर फैसलाबाद पहुँचे। रास्ते में 2-3 जगह पुलिस नाकों पर एम्बुलेंस को रोका गया, मगर कामी की सूरत देखते ही पुलिस वाले चेकिंग के बगैर ही एम्बुलेंस को आगे बढ़ने की इजाज़त दे देते, क्योंकि वो हफ्ते में 2-3 बार आता जाता था। जल्दी हम फैसलाबाद रेलवे स्टेशन पर पहुँचे। यहाँ से नॉन स्टॉप ट्रेन कराची की तरफ जाने वाली थी। कामी ने 2 टिकट खरीद लिए और हम अलग-अलग डिब्बों में कराची जाने के लिए सवार हुए। कराची तक का सफ़र बखैरियत गुजर गया। कराची पहुंचते ही मैं और शब्बो क्लिफ्टन में अपने फ्लैट पर जाने के लिए एक रिक्शे में सवार हुए। ये फ्लैट मैंने हाल ही में एक दोस्त से ख़रीदा था। इस फ्लैट में चंद दिन गुजारने के बाद हम एक नई शनाख्त के साथ इंग्लैंड के लिए रवाना हो गए, मगर इससे पहले हम अपनी 70 मुरब्बा अराज़ी मुनासिब दामों पर एक पार्टी को बेच चुके थे। ये लोग मेरे मामू के सियासी हरीफ थे। तमाम रकम हमारे मुश्तरका अकाउंट में ट्रांसफ़र हो चुकी थी। इस रात मामू का बेटा बस लगने से हलाक हो चुका था और पुलिस दूसरे दिन 12-1 बजे तक मुझे खेत में तलाश करती रही, मगर मैं वहाँ होता तो इन्हें मिलता। मामू को जब उसके अकलौते बेटे नौमान की लाश मिली तो वो पागल सा हो गया।
اسی دوران جب اس کے سیاسی مخالفین نے 70 مربع اراضی پر قبضہ کیا تو وہ بلبلا اٹھا، مگر جب اسے پتہ چلا کہ ہم دونوں اپنی زمین ان کے ہاتھوں بیچ چکے ہیں تو وہ مکمل طور پر اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھا اور اس نے قبضہ گروپ کے لوگوں پر فائرنگ شروع کر دی۔ قبضہ گروپ والے بھی معمولی لوگ نہیں تھے، ان کی جوابی فائرنگ نے زمان خان کا باب ہمیشہ کے لیے بند کر دیا۔